बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम हाउ टू लर्न का सवालात जवाबात का सेशन शुरू करते हैं। तो फ़ारूक शाह साहब के पास कुछ सवालात हैं, हम उन्हें देखते हैं। सुबह साहब, मेरे पास सारा लेक्चर मैंने सुना है और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। मेरे पास कुछ सवाल आते हैं। आपने कहा कि हाउ टू लर्न, जो आज हमारा टॉपिक है, तो पहला सवाल ये है कि आप कह रहे हैं खुद एतमादी को बढ़ाएं अपने लेक्चर के अंदर, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम खुद एतमादी को कैसे बढ़ा सकते हैं। अच्छा देखें शाह जी, अब बात ये है कि अपनी अपनी शोबा ज़िंदगी की खुद एतमादी अलग है। अगर आपको उसमें आप उस शोबा ज़िंदगी में कुछ चीज़ें करते हैं और आपको उसमें कामयाबी होती है, तो आपका उस शोबा ज़िंदगी में एतमाद बढ़ जाता है और आपका जहन भी उसमें चलना शुरू हो जाता है। अगर नाकामियाँ हों तो आपका एतमाद नीचे जाना शुरू हो जाता है, आप एतमाद की कमी का शिकार होने लग पड़ते हैं और आपका जहन भी चलना बंद हो जाता है। ठीक है। तो आपने जो भी काम आप करते हैं उसे कामयाबी से करने का जब सोच कर करेंगे तो आपके जहन के बंद खाने खुद बहुत ओपन हो जाएंगे, विनर एक्टिवेट हो जाएगा। मुश्किल वक्त में आपके सवालात के जवाबात आ जाएंगे और इसके बाद आप एक आम खुद एतमादी है जिसे हम एतमाद ज़ात कहते हैं। ठीक है। वो भी अपने ऊपर एतमाद करने से आता है कि मैं अपने जो आम मसाइल हैं इनको बड़ी आसानी से मैनेज कर सकता हूँ, मैं इनका हल दे सकता हूँ। तो ये आम एतमाद जो है एतमाद ज़ात है, ये आपने ज़रूर सीखना है। शोबा ज़िंदगी के एतमाद से अलहदा है, ये बहुत वसी है, उससे बहुत ज़्यादा अहम है। यानी शोबा ज़िंदगी का तो मैकेनिक का एक एतमाद हुआ, लेकिन आम आदमी जानता है कि मुझे ज़िंदगी में फ़ाइनेंशियल चैलेंजेस भी आते हैं। हम महफ़िल में उठने बैठने का जो तरीका है उसमें हम लोग गलतियाँ करते हैं। हम बहुत सी और चीज़ें हैं जो हमें सीखनी होती हैं, तो हमने वो सब कुछ भी सीखना है। तो एतमाद ज़ात आप ज़रूर अपने अंदर बिठाएं, अपने ऊपर एतमाद करना सीखें, फिर अपनी शोबा ज़िंदगी की ये दोनों अलहदा हो जाती हैं और ये प्रैक्टिस से आ जाती है, शोबा ज़िंदगी का एतमाद और ये एतमाद। अच्छा, प्रैक्टिस की ना अगर आप मुनासिब समझने को एक आध मिसाल जो है ना यहाँ पे अगर आपके ज़हन में फौरी तौर पे आ रही है। देखिए, अब बड़ी आसान सी बात है कि अगर आप मसलन स्विमिंग सीख रहे हैं, ठीक है, तो आप स्विमिंग नहीं की है, आप 2 साल भी इसकी फ़िल्में देखते रहें तो आपको वो नहीं आएगा। ठीक है। आप जब तक पानी में जाके ख़ुद नहीं स्विमिंग करेंगे प्रैक्टिकल, और 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा कामयाबी से करने के बाद तो आपकी वो चीज़ आपके अंदर अमली प्रैक्टिस से आपका जब हम कोई प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी और कामयाबी से हमें अचीवमेंट से आप में एतमाद आता है। अचीवमेंट आपको एतमाद देते हैं और नाकामी आपकी एतमाद को ख़त्म करती है। ठीक। अच्छा, चीज़ों को आसान बनाना भी आर्ट और एक हुनर है और आजकल के दानश्वर इन चीज़ों के ऊपर इसके ऊपर एम्फसाइज़ कर रही हैं। तो आप करनी मुझे बताएं कि आप आसान बनाने के इस हुनर में मज़ीद कैसे इजाफ़ा करती हैं। देखिए, इसमें सबसे पहली बात वही एतमाद ज़ात है। और ज़िंदगी में अगर आप दीन के नुक्ता नज़र से देखें तो अल्लाह ने कहा मैंने कायनात की तमाम चीज़ें इंसान के लिए मुसख्खर कर दी। फिर ये बताया कि मैंने अपनी अमानत ज़मीनों, पहाड़ों और आसमानों को पेश की, वो डर गए और ना माने, इंसान ने उसे उठा लिया। बेशक नादान खुद पर जुल्म करने वाला है। फिर आगे आया कि हमने इंसान में अपना अमर फूंका, अपनी रूह फूंकी। तो इंसान वो शख्सियत है कि इसके लिए दुनिया में कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपने डॉक्टर बनना है आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपने इंजीनियर बनना है आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आप ज़हन में आसानी रखें कि मैं कैपेबल हूँ, अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं हर एक चीज़ को आसानी से कर सकता हूँ, कामयाबी आसानी से। ये आप 2, 3, 4 बार जब करेंगे तो आपके अंदर ये अमल बैठ जाता है और ये अमल मुसलसल चलता चला जाता है। ठीक है जी, ये बात बड़ी अच्छी तरह से ज़हन में बैठी भी और समझ भी आई कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। और साजिद साहब के पास जाने से पहले मैं एक और मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जो शायद इसी के साथ, आपने कहा अपने लेक्चर के अंदर कि इंटरनेट एक तरह से बहुत वसी है और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो महज आपके लिए एक कचरे की माने नहीं, यानी आपको उसकी गोया की ज़रूरत नहीं।
پر یہاں ایک چیز بڑا مسئلہ آ جاتا ہے، وہ آتا ہے چناؤ کا، کہ ہم چناؤ کیسے کریں چیزوں کا. اتنی بڑی دنیا سے اگر ہم نے کوئی چھانٹی کرنا ہے تو اس کے لیے اگر مجھے پراپر گائیڈ لائن میسر نہیں ہے تو میں کیسے چناؤ کروں گا؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم نے سیکھنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے اگر پودوں کی ہزاروں قسمیں ہیں تو میرے لیے وہ سیکھنا ضروری نہیں ہے. میرے لیے یہ ہے کہ میری خوراک ایک متوازن خوراک ہونی چاہیے. یہ آپ ہفتے ڈیڑھ میں یہ سمجھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن میں آپ کو گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ کے اہم ترین شعبہ زندگی کیا ہوتے ہیں کہ مثلا زندگی میں ہر آدمی خوشی اور سکون کی تلاش میں ہے. ہمیں خوش رہنا اور سکون میں رہنا سیکھنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی ہیومن سائیکالوجی کی سمجھ ہونی چاہیے کہ بندوں سے آپ بات چیت ٹھیک کریں، اپنے ماحول میں لوگوں کو خوش رکھیں، خود خوش رہیں، انہیں خوش رکھیں، محفل میں اٹھنا بیٹھنا سیکھیں. یہ ہر آدمی کو سیکھنا ہوتا ہے ورنہ وہ مس فٹ ہو جاتا ہے. یعنی یہ بنیادی ذہانتیں جو تھوڑا سا مالیاتی شعور ہوا، تھوڑی سی ہیومن سائیکالوجی کا پتہ ہونا چاہیے، کچھ دینی اخلاقیات کا پتہ ہونا چاہیے. جب یہ 3-4 چیزیں آپ کو آ جاتی ہیں تو آپ باقی چیزیں آپ کے لیے غیر ضروری ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے شعبہ زندگی میں گہرا جانا ہے. کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہر شعبہ زندگی میں مسلسل لگے رہتے ہیں، 4 چیزوں میں ہاتھ مارے ہوتے ہیں. جو آدمی بھی جتنا بھی ذہین ہو اگر وہ 4 شعبہ زندگی میں میرے بارے میں بات کی، 4 چیزوں مصروف ہوگا وہ کبھی بھی اس میں اوپر نہیں جا پائے گا. وہ ہو سکتا ہے ہائی 2nd ڈویژن لے لے، 1st ڈویژن نہیں لے سکتا. تو آپ نے اپنے شعبہ زندگی میں سب سے زیادہ توجہ دینی ہے جس سے آپ روزی بھی کما رہے ہیں. آپ کی روزی اس وقت حلال ہوگی اور اس میں روز بروز معلومات میں اضافے سے آپ میں اعتماد آئے گا اور آپ کا اعتماد آپ کی ذہانت میں، اس شعبے کی ذہانت میں اضافہ کرتا چلا جائے گا. اور یہ 4 چیزیں اکٹھی کر کے آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے. ایک چیز میں ہی آدمی گرو کرتا ہے. ایک پروفیشنل کوئی بھی جو ایٹیٹیوڈ ہے، یعنی آپ گویا کہ ایمفیسائز کرتے ہیں، کس کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ پروفیشنل جو ہے نا لائف کے ساتھ آپ آگے بڑھیں. ہاں وہ ہے، کیونکہ ہمارا ملک ایک غریب ملک ہے، ایک غریب ملک چوز کریں اور پھر اس میں آگے بڑھتے چلے جائیں. باقی چیزیں آپ کو خود بخود مل جائیں گی. ٹھیک. جنرل نالج سے یعنی مطلب آپ کہتے ہیں کہ زیادہ جنرل نالج آپ کے پاس نہ ہو بلکہ آپ کے پاس ایک پروفیشنل اپروچ ہو. ہاں، ایک اسکالر ہے، کوئی رائٹر ہے، اس کو جنرل نالج چاہیے ہوتا ہے. ایک اینکر پرسن ہے، اسے چاہیے ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں 99.9% لوگ تو اس میں نہیں ہیں. ہر بندے کی ضرورت تو 1000 میں سے کوئی 2 بندے یہ بنتے ہیں. تو ان کو جو اینکر پرسن ہے یا رائٹر ہے یا اسکالر ہے اس کو ہر چیز اہم شعبوں پہ گرفت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. وہ 5-6 شعبے ہیں، میں اپنی مختلف ویڈیوز میں بتا چکا ہوں. تو یہاں پہ میں نہیں بتاؤں گا. جی سوال تو ابھی اور بھی کئی ذہن میں آ رہے ہیں اور یہ بڑی مزیدار نشست ہے، ایک بڑا مزہ ہے. اچھا، خود اعتمادی بڑی اچھی چیز ہے اور انسان خود اعتمادی کے بغیر آگے نہیں چل سکتا. یہ آپ نے لیکچر میں بھی کہا، اکثر آپ کہتے ہیں اور یہ بات ہمارے ذہنوں میں بھی اب بیٹھ چکی ہے. ارے اس میں ایک چیز ہے دلیری. میں ذہنی دلیری کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو کیا یہ دونوں ایک جیسی ہیں یا یہ دونوں بھی الگ الگ ہیں؟ جی، جو ذہنی دلیری ہے وہی خود اعتمادی میں تبدیل ہوتی ہے. اچھا، ذہنی دلیری ہی خود. اب یہ ہے کہ اسے آپ ہمت بھی کہہ سکتے ہیں. اب میں نے ایک بات اپنے اکثر لیکچرز میں کہی ہے، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ انسان میں جتنی ہمت ہوتی ہے انسان اتنی ہی ترقی کرتا ہے، چاہے مادی یا مالی ترقی ہو، ذہنی ہو یا روحانی. لیکن بڑے کام کرنے کے بڑا ویژن اور بڑے کام کے لیے بڑا کردار ضروری ہوتا ہے. بڑا کردار صرف سچے اور نیک بندے میں پایا جاتا ہے. یہ یاد رکھیے کہ ہائی لیول کی جو کانفیڈنس ہے، ہائی لیول کی خود اعتمادی ہے، یہ باکردار سچے اور نیک آدمی میں پائی جائے گی. بے کردار آدمی میں کبھی آپ اسے نہیں دیکھیں گے. وہ کھوکھلا ہوگا، شو کرے گا. تو آپ نے دینی جو اخلاقیات ہیں اور اس کے اوپر آپ نے کھڑا رہنا ہے، سچائی پر کھڑا رہنا ہے، غرور نہ کریں. یہ کچھ اصول قرآن پاک نے بتائے ہیں. ٹھیک ہے. آپ یہاں سے مجھے جو چیزیں آج مجھے ملی ہیں، ایک تو مجھے اعتماد بڑھانے کا طریقہ ملا اور اس میں سب سے پہلے مجھے بات یہ سمجھ آئی کہ میں کچھ پریکٹیکل کروں. آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. آپ نے اپنے لیکچر میں یہ کہا کہ ہر شعبہ زندگی کی اپنی مطلب ذہانت ہے
اور وہ ہی ذہانت آپ کو اس چناؤ کے ساتھ آنی چاہیے. گو کہ مطلب آئی کین انڈرسٹینڈ دس, لیکن میں کہتا ہوں آپ اس پوائنٹ کو, کیونکہ یہ بڑا ویلڈ سا مجھے لگا, تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو تھوڑا سا اس کو اور ایلیبوریٹ کریں. دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ آپ جس بھی شعبہ زندگی میں کچھ سیکھ رہے ہیں, آج سے آپ نے اسے آسانی سے اور کامیابی سے کرنا. ٹھیک ہے, تو جب آپ یہ رکھیں گے, یہ سوچ ہوگی نا, اس سوچ کے ساتھ جب آپ 2-3 مختلف چیزوں میں پریکٹس کریں گے زندگی کے مختلف شعبہ زندگی میں, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے تمام کام اسی طرح کامیابی آسانی سے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کامیابی, آسانی, شکر, یہ 3 چیزیں ہیں جو ٹیچنگ نہیں ہر ایک شعبہ زندگی کو کور کر رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ نے رکھنا ہے ذہن میں, کامیابی, آسانی, اور جب بھی سوچیں گے اسے آسان سوچیں. یہ نہیں کرتے وقت, سوچتے وقت بھی آسان سوچیں اور کامیابی آسانی کا سوچیں. ایک بات میرے ذہن میں اکثر آتی ہے کہ ہم وظائف اور قرآن مجید کے روحانی جو فوائد ہیں ان کو لوگ درس دیتے ہیں, صوفی دانشور جو ہیں, لیکن ویسٹرن نے تو ایسا کوئی بھی جو ہے نا, ویسٹرن کنٹریز کی طرف سے تو ایسا کوئی روحانی فلسفہ سامنے نہیں آیا. یعنی انہوں نے بجائے اس کو استعمال کرنے کی بجائے اپنی صلاحیتوں پر, صرف اپنی صلاحیتیں اور اپنی ٹیکنالوجیز اور وے آف لرننگ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے چیزوں کو سیکھا. اچھا, یہ کیا ضروری ہے, یا ان کو اس بات کی قدر نہیں آئی, وہ اس روحانی طاقت کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے, یا ہم کسی مخمسے میں پھنسے ہوئے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی مائنڈ سائنس ہے, یہ جتنی پازیٹیو سوچ ہے جس پر ویسٹ کام کر رہے ہیں, یہ سب دین سے ہی آئی ہیں, بائبل سے آئی ہیں, جو اوریجنل بائبل تھی, یہ نہیں جو آج موجود ہے. ٹھیک ہے, قرآن پاک پہ یہ ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں, لیکن قرآن پاک کو ابھی تک لوگ شاید 70% سمجھ سکے ہیں, شاید کم سمجھے ہیں. عمل ان کی گہرائی ابھی کافی باقی ہے. میں بھی ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں, لیکن ویسٹ کا یہ تھا کہ ویسٹ نے ان کو جو مذہب ملا وہ جھوٹ تھا, جو سینٹ پال کا بنایا ہوا تھا, مختلف لوگوں کا بنایا ہوا تھا, وہ ان کا نہیں تھا جو حضرت عیسیٰ چھوڑ کے گئے تھے. صحیح. تو ان کو وہاں پہ جھوٹ نظر آیا. جب جھوٹ نظر آیا, میں زمین سورج کے گرد نہیں بلکہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے, یہ لکھا ہوا نیو ٹیسٹمنٹ میں. بے شمار اور ہیں, بے شمار ہیں. تو لوگوں نے مذہب ہی چھوڑ دیا کہ جب قدم قدم پر سامنے واضح سائنسی غلطیاں نظر آتی ہیں, پھر انہوں نے خود اعتمادی پر فوکس کیا. وہ خود اعتمادی پر پہنچ چکے ہیں, لیکن اس سے آگے جو فیتھ ہے, لاجک سے آگے نکل کے پھر جو ہائی انرجی ہے جو اس فیتھ تک آپ کو لے کے جاتی ہے. صرف فیتھ کا سوچنا کافی نہیں ہے, ایک ہائی انرجی ہوتی ہے, ایک تاثیر ہوتی ہے, اس تک نہیں پہنچ سکے. انہوں نے سیلف کانفیڈنس کو یوز کیا, پھر چیزوں کو آرگنائز طریقے سے کیا, سیکھنے کا اصول سمجھے, وہ سمجھ کے وہاں تک چلے آئے. اب آگے ان کی بس ہو چکی ہے. میں لاسٹ ٹائم یورپ گیا تو میں وہاں بیٹھا بازار میں, مارکیٹ میں, والتھمسٹر اوپن مارکیٹ میں, کوئی 100 سے 200 گوروں کو دیکھا. وہ روحانی انرجی سے خالی تھے. جب روحانی انرجی ختم ہو جاتی ہے تو ہائی لیول کی ذہانت بھی ختم ہو جاتی ہے. دین کے خاتمے سے ان میں ہائی لیول کی انٹیلیجنس ختم ہو چکی ہے. ذہانت کی 3 قسمیں لوگ کہتے ہیں. ایک ہے پیدائشی ذہانت, ایک ایکوائرڈ ہے اچھی اسکولنگ سے, ایک روح کی ذہانت ہے. میں اس کی تشریح نہیں کروں گا, لیکن جو روح کی ذہانت ہے وہ ہائیسٹ فارم کی ہوتی ہے, وہ روحانی لوگوں میں پائی جاتی ہے. تو مذہب چھوڑنے سے ان میں روحانیت ختم ہو گئی, ذہانت ختم ہو گئی. اب ان کی تباہی یقینی ہے, کیونکہ ان کے لیڈر بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے یہ بیک کرنے کے لیے انرجی نہیں ہے, روحانی انرجی نہیں ہے. جو کولیکٹیو انرجی ہوتی ہے ہر قوم کی, ہر گروپ کی, ہر فیملی کی, وہ جب بڑھ جاتی ہے تو ان میں ترقی ہوتی ہے. تو یورپ والے فیتھ کو باہر نکال کے اب پھنس چکے ہیں. آج آپ نے ایک بڑا اہم پوائنٹ آپ نے انکشاف کیا, جو اس ذہانت کی جو تیسری قسم ہے روحانی ذہانت. یعنی یہ ایک سپیریئر مطلب فارم آف ہم کہہ سکتے ہیں ذہانت ہے, اور یہ ان کے پاس موجود نہیں ہے. یعنی ہمارے پاس الحمدللہ آ رہی ہے, بڑھ رہی ہے, اور ان کے پاس وہ اس کو مان نہیں رہے تھے. پہلی مسٹیک ہوئی, پھر وہ کم ہونے لگی. دوسری اور اینڈ پہ یہ ہے کہ اب وہ ان کو بھول گئے ہیں, کیونکہ ان کی ساری کتابیں بہت ساری تعریف شدہ یعنی تبدیل ہو گئی. تو اب ساجد صاحب سے ریکویسٹ میں کرتا ہوں جی کہ ساجد صاحب پلیز. جی مرشد, آج کا جو آپ کا
لیکچر ہاؤ ٹو لرن، اس میں آپ نے تقریباً ذہانت، خود اعتمادی اور آسانی سب پہلوؤں پہ آپ نے غور فرمایا اور لیکچر دیا. میرے ذہن میں ایک سوال جو آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی آپ نے مثالیں بھی دی کہ مشکل ترین کام کو اگر آپ آسان سمجھ لیں نا تو وہ آسان ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے جو مرشد میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ پہلے اس کو آسان سمجھنے کے لیے کیا انسان کا روحانی ہونا یا اس کی عقل سے کوئی تعلق ہے یا اس کے شعور سے کوئی تعلق ہے؟ جی دیکھیں، ہر انسان کی روح میں برابر کی صلاحیتیں موجود ہیں، روح کی صلاحیتیں برابر ہی ہیں، لیکن اس لیے آپ نے ذہن کے اندر استعمال کرنا ہے. اب فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر شعبہ زندگی میں ایک دائرہ بنا لیتے ہیں، ایک حد بنا لیتے ہیں. کیا ہے کہ مثلا میری پیسہ کمانے کی کیپیسٹی اتنی ہے، مثلا وہ 50,000 ہے، اگر آپ نے بنا لیا تو آپ اسی پر کھڑے ہو جائیں گے. میری ٹیکنیکل چیزیں سیکھنے کی کیپیسٹی اتنی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں بھی ہم نے ایک لمٹ بنا لیتے ہیں. پھر ہماری آپ سمجھ لیں کہ الیکٹرانکس اور اس قسم کی چیزوں کا علیحدہ شعبہ ہے، تقریریں وغیرہ سیکھنے کرنے کا اور شعبہ ہے. بالکل صحیح. تو یہ ہم نے مختلف قسم کے دائرے بنائے ہوتے ہیں اور کہا ہوتا ہے کہ ہم اس حد تک اس میں ہیں. تو جس معاملے میں آپ پھنسے ہوں اس میں آپ کا دائرہ دراصل بہت چھوٹا ہو گیا ہوتا ہے، اس دائرے کو آپ نے قدم قدم بڑھانا ہے. مثلا اب میں مثال پیسے سے دیتا ہوں، مجھے افسوس ہے کہ لیکن ہمارے 80% لوگوں کا یہی مسئلہ ہے، اسی چکر میں لوگ روحانیت کو بیچتے ہیں، دین کو بیچتے ہیں. اب کسی بندے کے پاس اگر اس کی محفوظ رقم موجود ہو 2 مہینے کی تو وہ ڈر خوف سے باہر آ جاتا ہے، اس میں اعتماد آ جاتا ہے کہ اگر میری بیوی بیمار ہوئی یا میری بائک خراب ہو گئی تو میرے پاس پیسہ ہے اس کو بیک کرنے، میں کوئی کاروبار کر رہا ہوں تو میرے پاس بیکنگ کے لیے کچھ پیسہ ہے. تو عام آدمی کے لیے 1 لاکھ 1.5 لاکھ اگر موجود ہے تو وہ حوصلے میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو یہ بھی حوصلہ ہو جاتا ہے کہ میں 1 لاکھ تو میں نے جمع کر لیا، 1.5 لاکھ میں 10 لاکھ بھی کر سکتا ہوں. پھر وہ آدمی کاروبار میں آ جاتا ہے، کوئی زمین خرید لیتا ہے یا کوئی کاروبار کر لیتا ہے. وہ کاروبار وہی کرنا چاہیے جس کا تجربہ ہو، لیکن جب تک آپ 1.5 لاکھ جمع نہیں کریں گے آپ کو پیسے کا کانفیڈنس نہیں آئے گا. اسی طرح ہر چیز میں آپ نے ABCD اسی طرح سیکھنی ہے. کچھ ابتدائی کچھ تجربے کر کے آپ نے ذہن کرنا ہے اور شکر ادا کرنا ہے. شکر ایک بہت بڑی طاقت ہے. جو چیز آپ نہیں سیکھ پا رہے ہیں جب خیال آئے شکر ادا کریں. اگر آپ کی یادداشت خراب ہو رہی ہے تو آپ کو جب خیال آئے آپ اس کو شکر ادا کریں تو آپ کا زنگ اترنا شروع ہو جاتا ہے. ہم کسی بھی معاملے میں اگر پیسے سوچ بھیجتے ہیں، مثلا میں چاہتا ہوں کہ میری اسلام آباد میں 4 کنال کی کوٹھی، اللہ نے حلال راستے میں ان چیزوں سے منع نہیں کیا، صرف پیسے کو اللہ سے زیادہ پیارا مت رکھیں، یہ ہے، اور اللہ کا حصہ نکالیں، زکوٰۃ نکالیں. تو جب میں کوٹھی کا جب بھی سوچتا ہوں تو میں ایک کمزور سوچ بھیج رہا ہوں، پیسے سوچ. وہ پیسے سوچ اس کے آس پاس زنگ لگا دیتی ہے. پھر جب بھی میں اس کی طرف جاتا ہوں تو وہی سوچ ڈومینیٹ ہوتی ہے اور میں وہی ناکامی کی سوچ لے کر چلتا ہوں. جب خیال ہے شکر ادا کریں، جو بھی ایسی چیز ہو، کوٹھی ہو، آپ کو کوئی چیز یاد نہیں ہو رہی، آپ کی یادداشت ناموں میں خراب ہوگی، فلاں میں، شکر ادا کریں اور انشاءاللہ آپ کے کچھ دنوں میں زنگ اترنا شروع ہو جائے گا. اور اس میں دیکھیں کہ اللہ کی کیا بہتری ہے کہ اب وہ چیز ابھی تک مجھے کیوں نہیں ملی ہے، یا میری عادت جو نام بھولنے کی ہے یا راستے بھولنے کی ہے وہ کیوں نہیں ٹھیک ہوئی. جب آپ یہ شکر کریں گے تو آپ پیسے سوچ نہیں بھیجیں گے بلکہ وہ آپ کے اندر سے زنگ ختم ہونا شروع ہو جائے. تو آپ ہر شعبہ زندگی کو بہتر طریقے سے سیکھ سکیں گے. یہ بنیادی اصول ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بتائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.